सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजल रहमान और सरबराह PDM वो अपनी सियासत कैसे करते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है और आगे क्या करने जा रहे हैं। मौलाना धरने हुए, आज़ादी मार्च हुए, हुकूमत नहीं गई, फिर दोबारा से लॉन्ग मार्च का ऐलान। जब भी हारा हूँ एस्टेब्लिशमेंट के साजिश की बुनियाद पर हारा हूँ, बराह रास्त नहीं हारा हूँ। मौलाना आपके एक भाई सेनेटर, एक MPA, बेटा MNA, क्या आप मोरूसी सियासत के कायल हैं? कितनी शादियाँ की, कितने बच्चे हैं? एक ही शादी। आपकी माना आमदन करोड़ों में कि अरबों में? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। आज हम आए हैं शोरकोट डेरा इस्माइल खान, सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजल रहमान और सरबराह PDM उनकी रिहाइशगाह पे, जहाँ से उन्होंने सियासत का आगाज़ किया। वो अपनी सियासत कैसे करते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है और आगे क्या करने जा रहे हैं, ये सारी बातें आगे चलकर आपको बताते हैं। मौलाना 27 साल की उम्र में आपने पार्टी की भागदौड़ संभाल ली थी, 42 साल हो गए हैं सियासत में, क्या खोया क्या पाया? देखिए, हम जो जिस जमात से हमारी वाबस्तगी थी और है उसका एक अपना कॉन्सेप्ट है। वो अपने इस वतन अज़ीज़ से मोहब्बत भी करते हैं और उसको नज़रियाती हवाले से देखते हैं। जब हम नज़रियाती हवाले से देखते हैं तो जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे मारद वजूद में आया था, उसको एक हकीकत बन जाना चाहिए और अमली तौर पर बन जाना चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम की नज़र में इस्लाम की जो ममलकती, कौमी और मिली किरदार है वो ज़्यादातर दो बातें हैं। एक अमन और दूसरा खुशहाल माइशत। अमन ये तमाम इंसानी हुकूक का इहाता करता है, उसके तहफ़्फ़ुज़ का इहाता करता है। और इंसानी हुकूक वो इंसान की ज़िंदगी के 3 शोबों में काम करते हैं। एक इंसान की जान का हक़, उसके माल का हक़, उसकी इज़्ज़त व आबरू का हक़। तमाम निज़ाम इस इंसानी हुकूक के गिर्द घूमता है। अब ज़ाहिर है कि इस हवाले से मुल्क को खुशहाल बनाना, मुल्क की मईशत को बेहतर बनाना और अपने मुल्क की वसाइल को सही मानों में अमानत समझना और इस कौम के लिए इस्तेमाल करना, ये है जमीयत उलमा इस्लाम का असासी और बुनियादी हदफ। लेकिन इस मुल्क में जो जागीरदार सरमायादार तबका है, ज़हनीत है, वह अफराद की बात नहीं कर रहा, उसमें अच्छे अफराद भी हैं, अच्छे लोग भी हैं और जागीरदार होकर भी जागीरदाराना तसव्वुर से इख्तिलाफ करते हैं। तो इस हवाले से यहाँ पर जो एक ज़हनियत बनी है वो एक नज़रियाती मुल्क की नहीं बनी है, वो एक मफादाती मुल्क की बनी है। और यहाँ पर सियासतदान या सियासतदानों पर मुश्तमिल पार्लियामेंट या पार्लियामेंट के तय करदा आईन और क़ानून, उसकी अमलदारी जो है वो यरगमाल है और एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल है। अमरन हम इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के हाथों मुल्क को हकीकी मानों में इस्लामी निज़ाम, इस्लामी मुल्क नहीं बना पा रहे हैं। जब तक एस्टेब्लिशमेंट के जी, लेकिन वो चूँकि अपने आप को खुफिया रखते हैं, पर्दे के पीछे रखते हैं, तो आम आदमी की नज़र में हमेशा उसका ज़िम्मेदार जो है वो सियासतदान हुआ करता है। इस हवाले से हमने काम शुरू किया है और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए सफ़र जारी रखा हुआ है। लिहाजा हम किसी वक्ती कामयाबी को भी आखिरी मंजिल नहीं समझते, हम इक़्तिदार तक पहुंचने को भी अपना आखिरी मंजिल नहीं समझते, बल्कि उसको अपने सफ़र का हिस्सा तस्वुर करते हैं। तो कभी हम बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये हमारा एक तुर्र इम्तियाज़ है जमीयत उलमा इस्लाम का कि वो
اپنی کارکن، ان کی کاوشوں، ان کی قربانیوں، ان کی تدبیر و حکمت اور اللہ کی نصرت و مدد سے آج ایک مقبول جماعت بنی ہے۔ یہ کسی نہ بین الاقوامی قوت کی پشت پناہی میں پروان چڑھی ہے، نہ ملک کے اندر کسی ادارے کی پشت پناہی کی وجہ سے پروان چڑھی ہے۔ ایک نظریاتی حوالے سے بڑی خود اعتمادی کے ساتھ اور خودداری کے تصور کے ساتھ ہم آگے بڑھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آج پورے ملک میں اس جماعت کو ایک بہت بڑی مقبولیت سے نوازا ہے۔ آپ پر کتنے قاتلانہ حملے ہوئے، کتنی مرتبہ قید دیکھی؟ میں سب سے پہلے سن 1974 میں تحریک ختم نبوت میں جیل میں گیا تھوڑے دنوں کے لیے، پھر میں 1977 میں تحریک نظام مصطفیٰ میں جیل میں گیا، پھر 1981 میں جیل میں گیا، پھر 1982 میں جیل میں گیا، پھر 1983 میں جیل میں گیا، پھر 1984 میں جیل میں گیا، اور سن 85 تک میں جیل میں رہا۔ جب 85 کے غیر جماعتی الیکشن ہو رہے تھے تو میں جیل میں تھا۔ تو وہ الیکشن آپ نے جیل میں ہی دیکھا؟ ہم نے بائیکاٹ کیا تھا نا اس کا۔ ٹھیک ہے، تو آپ حملے کتنے ہوئے آپ کے اوپر قاتلانہ؟ 3 تو خودکش حملے ہوئے ہیں جو میری گاڑیوں پہ ہوئے ہیں، اور 3 راکٹ میرے ڈیرہ اسماعیل خان کے گھر پہ پھینکے گئے ہیں، جس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ موت سے کبھی ڈر نہیں لگا؟ ہمیں جو تربیت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، یعنی ایسے حملے کہ جس سے آپ کی پوری گاڑی اڑ جائے اور اس کے 2 ٹائر اور اس کی رم بھی ٹیڑھے ہو جائیں، اور اس کے باوجود وہ اس حالت میں 3.5 کلومیٹر کا سفر کر کے ہمیں گھر تک پہنچائے، اور اس کے بعد پھر بالکل ناکارہ ہو جائے جب ہم اتر جائیں، تو یہ اللہ کی طرف سے حفاظت کا انتظام نہیں تو اور کیا ہے۔ مولانا، آپ کے ایک بھائی سینیٹر، ایک MP، بیٹا MNA، کیا آپ موروثی سیاست کے قائل ہیں؟ جی، میں موروثیت کو ایک انبیاء کی سنت سمجھتا ہوں۔ یہ جو موروثیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ یورپ سے متاثر ہے، یورپ کا کانسیپٹ ہے جہاں وراثت ہی نہیں ہے، جہاں یہ پتہ نہیں کہ کس کا بیٹا ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں، جب آپ کا ایک بڑا وہ فاؤنڈر ہو ایک نظریے کا، ایک جماعت کا، اور وہ ایک ایسی مقبولیت حاصل کر لے کہ اگر اولاد میں صلاحیت ہے اور وہ اس کا صحیح پیروکار ہے، اس کے نظریات کا حامل ہے، تو پھر وہ ایک نسبت ہوتی ہے جس نسبت سے آپ کو کارکن قبول کرتا ہے اور جماعت قبول کرتی ہے۔ ورنہ میں نے بہت سے خاندانوں کو دیکھا ہے جن کے بڑے جو ہے وہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن اس کی اولاد صرف پدرم سلطان بود پہ گزارا کرتی ہے کہ ہمارا باپ بڑا تھا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، اور وہ خاندان بیٹھ گئے ہیں، وہاں اب کوئی تحریک نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ نے اس سلسلے کو چلایا ہے، اور یہ دنیا میں ہے، نہرو خاندان کو ہندوستان میں ایک قبولیت حاصل تھی، گاندھی خاندان کو قبولیت حاصل رہی ہے، نہرو خاندان کو ایک قبولیت حاصل رہی ہے، مسلمانوں میں مولانا حسین احمد مدنی کے خاندان کو آج بھی قبولیت حاصل ہے۔ جان ایف کینیڈی جو ہے وہ امریکہ کی ایک ایسی شخصیت تھی کہ ایک فرد کو قتل کیا گیا اور تب جا کر وہ ان کی سیاست ختم کی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ایک قبولیت حاصل ہوئی، اور ان کی نسبت سے ان کے خاندان کے لوگ جو ہیں، اور پارٹی قبول کر رہی ہے اس کو، یا تو پارٹی انکار کرے نا، اگر پارٹی انکار کرتی ہے تو میں کیسے زبردستی کر سکتا ہوں جی؟ میری کیا حیثیت ہے پھر جی؟ تو کیا آپ کے بعد آپ کی پارٹی کی قیادت آپ کے بیٹے سنبھالیں گے؟ یہ نہیں مجھے معلوم، یہ آنے والے حالات پر۔ کیوں؟ ہم باپ کی جگہ کو وراثتی حق نہیں سمجھتے، یہ جماعت کا حق ہوتا ہے۔ اگر جماعت نے ہم پر اعتماد کیا اور ہمارے اندر صلاحیت ہوئی تو پھر جماعت قبول کرے گی، اگر جماعت نے قبول نہیں کیا تو ہم گھر بیٹھ جائیں گے۔ کوئی بھی بن سکتا ہے، سب کوئی بھی بن سکتا ہے۔ ہماری جماعت کا منشور جو ہے، آپ اس کو ذرا پڑھیں تو صحیح، اور دستور کو ذرا پڑھیں تو صحیح، کتنی گنجائش ہے اس کے اندر کہ ہر کلمہ گو مسلمان جو ہے وہ پارٹی کا رکن بھی بن سکتا ہے، پارٹی کا عہدیدار بھی بن سکتا ہے۔ مولانا، دھرنے ہوئے، آزادی مارچ ہوئے، حکومت نہیں گئی، پھر دوبارہ سے لانگ مارچ کا اعلان، اب کیا ہوگا؟ جدوجہد ہے، چلتا رہے گا تاکہ عام آدمی یہ نہ محسوس کرے کہ ہم لاوارث ہیں۔ ایک تسلسل کے ساتھ ظلم قوم پر مسلط ہے، ایک ناجائز حکومت ہے، جو ناجائز حکومت لے کر آئے ہیں ہم اس سے بھی شاکی ہیں۔ آپ نے ایک ٹرم متعارف کروائی تھی، نکے دے ابا۔ نکے دے ابا تو نکے سے ناراض ہے، کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا؟ میرے خیال میں ہمیں ایک ایسا ادارہ کہ جس کے
پالیسیوں کا، جن کے فیصلوں کا ادراک پبلک کو بہت کم ہوتا ہے، اور اگر پبلک کے سامنے ان کے فیصلے آتے بھی ہیں یا کوئی خبریں آتی بھی ہیں تو 1% اور 1.5% سے زیادہ نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے یہ طے کر لینا کہ وہاں پر ناراضگی ہے، وہاں پر یہ ہے وہ ہے، میرے خیال میں یہ شاید احتیاط سے ماورا بات ہوگی. تو آپ لوگ صرف احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ پبلک کو پتہ چل جائے، آپ حکومت گرانے نہیں جا رہے؟ دیکھیے، حکومت گرانا ہی مقصود ہے نا، کہ ایک ناجائز حکومت وہ کیوں مسلط ہے، اور اگر اس کی کوئی پشتپناہی کر رہا ہے تو وہ بھی مجرم ہے. ہماری نظر میں ایسی ناجائز حکومت کی پشتپناہی کرنے والا بھی مجرم ہے، اور اس کو اپنے جرم کا اعتراف کر کے ایک آئینی راستے پہ آ جانا چاہیے. سیاستدانوں پہ اعتماد کرنا چاہیے. ہم سب محب وطن ہیں. ہر پاکستانی جو ہے، جو اس کو ملک سمجھتا ہے، وہ پاکستان کا برابر کا مولانا، آپ کسی سے نہیں ڈرتے، آپ اسٹیبلشمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، تو پھر یہ آزادی مارچ کس نے ختم کروایا تھا؟ ان کے نام کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیے، جو چیزیں آپ بند کمرے میں کسی سے کرتے ہیں، ایک درجے میں وہ ایک امانت بھی ہوتی ہے. اور میں کوشش کرتا ہوں ہمیشہ کہ اگر کسی نے، میں نے نہیں، اگر اس نے ایک بات کانفیڈینشل میرے ساتھ کی ہے تو اس کو تحفظ دینا یہ ایک اخلاقی فریضہ بن جاتا ہے. پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں لے کے آئیں گے؟ نہیں، ہمارا تو ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے جب تک کہ وہ معذرات نہ کریں. انہوں نے پی ڈی ایم کی بہت توہین کی ہے، اور ہم عزت نفس رکھنے والے لوگ ہیں. ہم ایسے گلی کوچوں میں پیدا نہیں ہوئے اس طریقے سے کہ اتنی بڑی سیاسی اتحاد کو مذاق بھی کوئی اڑائے اور ہم پھر کہیں کہ جی مہربانی کر کے آپ تشریف لے آئیں. ہم عوام کی قوت پہ یقین رکھتے ہیں، اور عوام نے اپنی تائید میں کوئی کمی نہیں دکھائی. ہم نے کراچی میں جلسہ کیا، کوئی کمی لوگوں نے نہیں دکھائی. ہم نے اب تک جتنے جلسے کیے ہیں، پیپلز پارٹی کی کمی کہیں محسوس نہیں کی گئی. کمی تو اس کا مطلب لانے کا بھی ارادہ کوئی نہیں. اگر وہ آتے ہیں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے آتے ہیں تو ہمارے دروازے کھلے ہیں، اور اگر وہ غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنے غلطیوں کی سزا خود پائیں. ہم ان کی غلطی کی سزا کیوں پائیں؟ جی، بلاول تو قدرے جوان ہیں اور ابھی سیاسی طور پہ اتنے نہیں سیکھ سکے، تو آپ ان کو کچھ سکھا سکتے ہیں؟ ہاں، اگر وہ کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں ہم سکھانے کے لیے تیار ہیں. ہم بچوں کی طرح ان کو پڑھائیں گے. کون سی بات ہے؟ مریم نواز اور شہباز شریف دونوں مختلف پٹریوں پر چل رہے ہیں، آپ کس کے ساتھ؟ یہ آپ کے صحافیوں کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، پارٹیوں کے اپنے اندرونی معاملات ہوتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میں کبھی بھی کسی پارٹی کے اندرونی معاملات کی طرف نہیں جھانکتا. جی، آپ اپنے الیکشن کی ہار کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کو قرار دیتے ہیں، جبکہ 2 حلقوں سے آپ ہارتے ہیں اور 1 حلقے سے آپ کا بیٹا جیت جاتا ہے. ادھر کیوں نہیں اسٹیبلشمنٹ کام کرتی؟ میرا بیٹا، میں جب بھی ہارا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے سازش کی بنیاد پر ہارا ہوں، براہ راست نہیں ہارا ہوں. جی، اور اب میں اس کے ذکر نہیں کرتا، وہ ماضی ہے، گزر گئی ہے. تو ان کے جتنے بھی آج تک کے رویے ہیں ہمارے ساتھ، وہ ہمیشہ یہی رہے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ایک پارٹی اتنی خود مختار کیوں ہے کہ وہ ہمارا سہارا لیے بغیر اٹھتی ہے، چلتی ہے، اوپر کو جاتی ہے، اور ہم ہیں کہ بضد ہیں کہ نہیں، ہم نے اللہ پر توکل کر کے اور پھر نظریات کے اساس پہ آگے بڑھنا ہے. ماضی میں کبھی سہارا نہیں لیا؟ نہیں. جو کامیاب انسان ہے اس کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتے ہیں، کہتے ہیں. آپ کی زندگی میں بھی کامیابی کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہے؟ مجھے الحمدللہ گھر سے بے فکر رکھا ہے. اگر میرے پیچھے خاتون نہ ہوتی گھر میں. مولانا، کتنی شادیاں کی، کتنے بچے ہیں؟ ایک ہی شادی. صرف ایک شادی؟ ہاں. کوئی ارادہ نہیں؟ ابھی تو وقت کی گزر گیا. کتنے بچے ہیں؟ 6 بچے ہیں. ٹھیک. 3 بیٹے 3 بیٹیاں. تو سارے بچے سیاست میں آئیں گے؟ یہ ان کا کام ہے، کوئی جبر نہیں ہے. آپ نے کچھ نہیں طے کیا؟ نہیں، کوئی وہ ان کا جو دل کرے وہ کرے. حضرت، ہمارا کوئی سیاست کاروبار نہیں ہوتا. جی، سیاست ایک نظریاتی عمل ہوتا ہے. جی، اس نظریاتی عمل پر آپ کا کمانڈ کتنا ہے، آپ کی اس کے ساتھ کمٹمنٹ کتنی ہے، آپ اس کے لیے فعال کتنے ہیں. جتنا آپ اس کے ساتھ، آپ کو اپنے نظریے پہ کمانڈ ہوگا، جتنے آپ کے اس نظریے کے ساتھ کمٹمنٹ ہوں گی، اور جتنا آپ اس نظریے کے لیے ایکٹیو ہوں گے، جی، وہ خود بخود آپ کو قبولیت کے لیے فضا دے گی اور مواقع مہیا کریں. آپ کے مخالفین آپ پر بڑے الزامات لگاتے ہیں، آپ کا ذرائع کیا ہے معاش کے؟
वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। क्या कुरान करीम की इस आयत पर आपका ईमान नहीं है? मेरा ईमान है। बस अल्लाह की मर्ज़ी है, जहाँ से भी देता है, कभी आपकी जेब से देता है, कभी उसकी जेब से देता है, कभी उसकी जेब से देता है, उसकी मर्ज़ी है। आपकी माना आमदन करोड़ों में कि अरबों में? मेरे महान आमदन है ही नहीं है ही नहीं, कोई नहीं। और सबसे ज़्यादा है। आपने घर बड़ा सादा सा रखा हुआ है, हमने देखा। लोग तो बड़े बड़े घर बनाते हैं और फिर उसको बड़े सजाते हैं। अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जिस तरह मुझे मेरी हैसियत है उसके मुताबिक रह रहा हूँ, बस ठीक है। आखिरी बात मैं करना चाह रहा हूँ, जरदारी साहब के बारे में आपके जहन में कहीं ना कहीं था कि PDM में हमें धचका लगेगा, और फिर लगा? जी था। आपके जहन में पहले से था बिल्कुल। और आप कहीं ना कहीं हम एहतियात से जा रहे थे, बिलाखिर वो बांडा फूट गया और अब वो हकीकत सामने आ गई, को नहीं चले जी। अब PDM में ऐसा कोई फर्द नहीं है, जमात नहीं है जिनसे आपको कोई खदशा हो, कोई डर हो इस हवाले से? सब कमेंट में जा रहे हैं। नवाज शरीफ आप तक चलेंगे आपके साथ? अब चलने का ये जो सियासी जमातों का इत्तेहाद होता है, अब्दुल्लाबाद तक नहीं होता, लेकिन आप जिन हालात में हैं और उसके हालात के अंदर आपने जो अहदाफ मुतय्यन किए हैं उसमें हमारा सफ़र ठीक जा रहा है। PDM इकट्ठे इलेक्शन लड़ेगी कि ये इत्तेहाद सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है, अभी इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इस वक्त तक तहरीक के लिए इत्तेहाद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी।